हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि हमें 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। और हम हर साल ये दिन मनाते हैं आज़ादी के दिन के तौर पर 1947 से लेके 2023 तक। और तकरीबन सेम डे या फिर उससे अगले दिन हिंदुस्तान जो हुआ करता था जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना। क्या हुआ जो हम आज़ादी का दिन जिसको कहते हैं, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में कह दूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस जो भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, तो उन सबको। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इस दिन के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं या एक आज़ाद कंट्री हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं। आज़ाद कौम का ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, नो। लेकिन कुछ शख्सी आज़ादियाँ या ह्यूमन राइट्स की होती है, इंडेक्स होते हैं, आज़ादी होती है। क्या वो है हमें या नहीं है? इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से प्रोविंस है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक ट्रेंड चला कि हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं करना। कुछ वीडियोज़ मेरी नज़र से भी गुज़री, पश्तो में भी है, उर्दू में भी है। क्या ग्रीवियंसेस हैं, क्या गिले-शिकवे हैं लोगों के कि वो कहते हैं कि ये नहीं। और कुछ लोगों को सरकार के पास जो काम करते स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और कुछ टीचर्स शामिल हैं, जिनको सस्पेंड किया गया कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। ये सारी स्टोरी है क्या? इस हवाले से बात करेंगे और इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मसला है क्या? व्हाट द रियल इशू ऑफ पाकिस्तान? 1947 में अनाउंस किया गया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि हमने जी आज़ादी दिलवा दी अंग्रेज़ों से। लेकिन वाक़ई हम उस चीज़ से आज़ाद हो गए? मेरा तो नहीं ख़्याल कि ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, हम जो एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहा करते थे, उससे अलग हो के वो इंडिया बन गया और हम पाकिस्तान बन गए। फिर उसके बाद 1971 में एक और पार्ट बना, बांग्लादेश बन गया, जिसको हम हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक दो कौमी नज़रिया कहते हैं, टू नेशन थ्योरी कहते हैं हम जिसको, उसकी मैं कहूँगा नफ़ी हुई और वो पार्टीशन एक और पार्टीशन हुई। लेकिन कहा जाता है कि जो लोग जो कौमें आज़ाद होती हैं वो अपने फैसले खुद करती है। क्या वाक़ई हम अपने जो डिसीजंस हैं, हम अपने फैसले अपने घर में खुद करते हैं? अगर हम अपने 75-76 ईयर की हिस्ट्री को उठा के ले आएँ, तो आपको शायद या मुझे एज़ ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलेंगी, शायद हज़ारों ना हो सही तो सैकड़ों के हिसाब से ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हमें ये लगता है कि हम अपने फैसले कहीं और करते रहे हैं और आज भी हम अपने फैसले कहीं और करते हैं। हमारी किस्मत के फैसले कोई और करता है। और वो लोग करते हैं जिनको हमारी किस्मत बदलने से कोई लेना-देना नहीं है। उनको अपनी किस्मत बदलने से और अपना आप बदलने से गरज होती है। वो ये करते हैं कि उनको लगता है कि उनके पास जो कुछ है, ये मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? इसमें मज़ीद इंक्रीज़ कैसे हो सकता है? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 8 कैसे हो सकता है? दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्च्यूनेटली जो चल रही है और शायद आगे भी चलनी है। हमारी अभी रिसेंटली केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो सेनेटर थे सेनेट में, उनको प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से नाम उनका आया और बना दिया। आज उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। लेकिन अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे टॉप पे है, बड़ी स्टेक होल्डर है पार्लियामेंट की। वो कह रहे कि यार हमें तो नहीं पता कि ये कहाँ से किस किस तरीके से लिया। मैं ये नहीं कहता कि वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है या वो पॉलिटिशियन नहीं है, बट व्हाट द थिंग इज, सबको पता है कि वो उनको किसका आशीर्वाद हासिल है, वो किसके साए तले आए थे और किसके साए तले वो रहते हैं।
یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتا ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی نے کل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ بھائی دس از ناٹ فیئر. کیوں کہ اگر پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سپریم ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے، تو اگر وہ فیصلے جا کے کہیں اور ہو رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کریں، سر کریں، باجے بھی بجائیں، فلیگز بھی اٹھائیں، اپنے کلر پہ گھروں پہ گرین اور وائٹ کلرز بھی وہ کریں. ویسے وائٹ کلر کا اتنا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا کیونکہ ہم نے بہت حد تک اس چیزوں کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی جو بھی ہم کہیں وہ چیزیں نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے آئی ایم ایف سے اور باقی اس سے آزادی حاصل کر لی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا ہے. ہم آئی ایم ایف کی جو ہماری ایک غلامی میں کہوں گا وہ ہماری تھی اور وہ ہماری ابھی رہے گی، اور وہ شاید چلتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت شاید خود بدلنا نہیں چاہتے، یا جو ہماری قسمت بدلنے کے لیے اوپر ہم سوکارڈ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، وہ فیصلے بھی ہمارے وہ نہیں بلکہ کوئی اور کرتا ہے. کیا ہمارے فیصلے آج بھی پاکستان میں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو تو فلاں، تو ڈونلڈ بلوم تو فلاں 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 فلاں. یہ چلتا رہتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے، میں خود ان کا بڑا سخت کرٹک رہا ہوں، بٹ واٹ دا تھنگ از جس چیز میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، یار ایک مطلب میں کہاں سے دیکھوں کہ یار یہ ایک بڑا پراپر جسٹس کا سسٹم ہے. آپ بالکل کریں، جس کا قصور ہے، جس نے کوئی غلط کیا ہوا ہے، وہ کسی پارٹی کا ٹاپ لیڈر ہے یا کوئی عام پاکستانی ہے، لیکن اکراس دا بورڈ سب کے لیے ایک جیسا لا. یہ نہیں کہ میری باری آئے گی تو میں کہوں گا عمران خان مجھے برے لگتے ہیں تو میں نے اس کو تو جیل میں ڈالنا ہے، اور پھر اٹک میں ڈالنا ہے کہ ان کو اے یا بی کلاس اویلیبل نہ ہو. یہ نہیں، وائی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے کی طرف موو ہوتے، جس طرح 75-76 سال بہت لمبا عرصہ نہیں ہے لیکن بہت کم ٹائم بھی نہیں ہے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی. 1971 کے بعد بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا، بنگلہ دیش آج کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور ہم آج کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے پاس اس وقت بھی 40-50 بلین US ڈالر کے ریزروز موجود ہیں. ہمارے پاس بمشکل 10 ارب ڈالرز موجود ہے جو ہم نے مختلف کنٹری سے ادھار انکلوڈنگ آئی ایم ایف لے کے رکھے ہوئے. پھر ہمارے ساتھ انڈیا کا بھی پارٹیشن ہوا تو انڈیا بھی ایک نیا ملک بنا. ٹھیک ہے، ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے تھے، بالکل تھے، لیکن کیونکہ اس میں ایک چینج ضرور آیا کہ اس کا ایک پارٹ الگ ہوا. آج وہ کہاں پہ آفٹر 76 ایئر سٹینڈ کرتے ہیں، چندریان 3 کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلٹ ٹرین چلانی ہے، ہم نے روڈ انفراسٹرکچر، ایئرپورٹ کا انفراسٹرکچر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے ڈیفنس ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے، ہم نے بوئنگ اور ایئر بس کی پروڈکشن کرنی ہے، ہم نے ٹیسلا اور مرسیڈیز بینز کو یہاں پہ الیکٹرک گاڑیاں ہم یہاں بنا رہے ہیں یا بنانے کی وہ ان کے پلانٹس لگ رہے. کیوں ہم کیوں نہیں کر سکے؟ یہ وہ چیز ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اگر ہم نے صرف نام کی آزادی لی ہے تو نام کی آزادی پھر ایسی ہوگی جس طرح انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے آن دس ڈے آن 14 اگست کہ اس طرح کی ہوگی. اگر ہمارے پاس اپنے فیصلہ کرنے کی، خود فیصلہ سازی کی خود کی طاقت نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک افسوس کا مقام ہے. اور پھر آتا ہوں تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی طرف. یہ ٹرینڈ تقریباً لاسٹ 1 منتھ سے چل رہا تھا، جولائی مڈ سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سیلیبریٹ 14 اگست ایز اے انڈیپینڈنس ڈے. اس میں مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں جو میں نے سنی. کچھ نے کہا کہ بھائی کیا واقعی آپ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، آپ ہمیں اپنی مرضی کی بات کرنے دیتے ہیں، یا اگر ہم لیٹ سپوز پی ٹی آئی کے سپورٹر کیونکہ خیبر پختونخوا میں زیادہ ہیں تو آپ ان کو اگر وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، پروٹیسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے، میں کبھی وائلنس کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن ایک پیسفل پروٹیسٹ کسی بھی پارٹی کے لوگوں کا یا کسی بھی پاکستانی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فری موومنٹ ان فری، جسے کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے. یہ ساری چیزیں کیا حاصل ہیں؟ اگر ان کو نہیں اچھا لگتا کہ یار ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے یا وٹ ایور دا تھنگ از، وہ سپورٹ کرتے ہیں.
یہ ان کا ڈیموکریٹک ایک رائٹ ہے. مجھے اگر عمران خان صاحب اچھے نہیں لگتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سارے پاکستان کو نہیں اچھا لگنا چاہیے, سارا پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہو. نو, اس کی اپنی ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے, وہ اپنی فین فالوئنگ ان کی ہے. اگر وہ چاہتی ہے کہ ہاں ہم احتجاج کریں, بالکل, کسی کا نقصان, کسی کا گریبان پکڑنا, یہ نہ مجھے رائٹ ہے نہ کسی اور کو رائٹ ہے. لیکن ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا یہ سب کا رائٹ ہے. پبلک کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا, نو باڈی از الاؤڈ فار دیٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سیویلین سپرمیسی کی ہم بات کرتے ہیں. کیا ہمیں سیویلین سپرمیسی حاصل؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ابھی ہماری آ گئی ہے یا آ رہی ہے, کیا اس کا فیصلہ ہمارے پارلیمنٹ کے لوگوں نے کیا؟ میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارے سو کالڈ اپوزیشن کے ایک اکلوتے لیڈر راجہ ریاض صاحب آپس میں ان کی 3-4 دنوں سے کہتے ہیں جی بڑی مصروفیت ہے. مجھے نہیں پتا کہ راجہ ریاض صاحب, آئی ایم سوری راجہ صاحب, مطلب ڈیو رسپیکٹ, لیکن کون سی ایسی مصروفیت تھی کہ وہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ 24/7 بس کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. جب ان کی ملاقات ہوئی, دونوں کو نہیں پتا تھا کہ who will be next caretaker prime minister of پاکستان, کیونکہ وہ فیصلہ ہمارا اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی میں ہونا تھا. تو وہ تو بھائی, وہ تو ان کو کہتے ہیں یار ہم نے یہ بھیج دیا ہو کے, اور پھر ان کی کیا مجال کی یہ کہے کہ نہیں جی نو سر, ان کو یس سر کرنا پڑتا ہے. تو ان کو جب نام آیا تو یہ خود بھی حیران ہو گئے. پیپلز پارٹی والے حیران, جے یو آئی والے حیران, پتہ نہیں پی ٹی آئی کے تو پارلیمنٹ میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا, لیکن سینیٹرز ان کے بیٹھے ہیں. وہ یقیناً وہ بھی حیران ہوئے کہ یار پتہ نہیں کہاں سے باپ پارٹی کے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب, جو ٹھیک ہے بذات خود وہ ایک اچھے انسان جو میں جانتا ہوں ان کو, بٹ دا تھنگ از کہ کیا جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھی اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس ان پاکستانیوں کا مینڈیٹ ہے, کوئی بھی پارٹی, چھوٹی پارٹی یا بڑی پارٹی ہے, ان کے پاس 2 سیٹس ہیں یا ان کے پاس 100 سیٹس ہیں, ان سب کا یہ رائٹ تھا کہ وہ متفقہ فیصلہ کرتے تھے انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی پارٹی, کہ بھائی ہم نے نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اتنے ود ان 90 days جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے الیکشن کروانے, اور یہ الیکشن کوئی بھی جیتے سب کو فری ہینڈ دینا ہے. یہ نہیں کہ ایک کو جیل میں ڈالیں گے اور باقی کہنے کہ میدان ہمارے لیے خالی ہے تو ہم جیت کے آ رہے ہیں. یہ چیزیں افسوس کے ساتھ کہ ابھی جو 1.5 سال حکومت رہی میاں شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے پچھلوں کے ریکارڈ بھی ماشاء اللہ سے, کل ٹویٹر پہ ایک فیمیل کا میں نے ٹویٹر دیکھا, کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں چیری بلاسم کی ڈبی تھی. میں نے کہا ڈبی نہیں تھی, پورا باکس تھا ان کے پاس, وہ بھرا ہوا تھا. تو یار آپ لوگ اگر آج بھی آفٹر 76 ایئرز بھی, میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی, نہ میں نے پہلے نہ میرا سٹانس رہا, نہ آج ہے نہ کل رہے گا, کہ یار آپ جا کے اپنے فوج یا ان کے لوگوں کے ساتھ الجھے یا ان کے ساتھ کوئی غلط کریں, نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ یار which is مطلب a right way, یا what is a right way, where is a right way, جس کے اوپر ہم نے چل کے ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. ہماری تو کوئی ڈیسٹینیشن ہے ہی نہیں, ہم تو مطلب اندھو بہرو گنگو پاگلوں کی طرح الجھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا ہم نے جانا کدھر ہے. ہم نے ایسٹ کی طرف جانا ہے, ویسٹ کی طرف جانا ہے, نارتھ ساؤتھ جانا ہے, nobody knows about that. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. ابھی کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں, سال رہتے ہیں, 6 مہینے رہتے ہیں, 3 مہینے رہتے ہیں, 3 سال رہتے ہیں. Why? کیا اس ملک کے اندر کبھی رول آف لا ہوگا, یا جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو مشرف صاحب نے کہا کہ دس از ناٹ مور دین جسے کہتے ہیں پیس آف پیپر, انہوں نے یوں کر کے اور یوں پھینکا تھا اس کو, یا آج بھی وہی چل رہا ہے. مشرف جنرل مشرف صاحب تو چلے گئے, لیکن اس طرح کی پالیسیز آج بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پڑوسی ملکوں سے پیچھے ہو گئے, حالانکہ باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, بڑی باتیں کرنے میں ہمیں کوئی نہیں مات دے سکتا. نو باڈی کیچ اس, نو باڈی بیٹ اس. بے تحاشا قسم کی بڑی بڑی باتیں انکلوڈنگ می مجھ سے کروا دیں, 2 گھنٹے ایسی تقریر کروں گا کہ آپ نریندر مودی صاحب کی تقریر کو بھول جائیں گے. لیکن what is going on ground, وہاں پہ کچھ نہیں ہے. افسوس لوگ بھاگ رہے ہیں. لوگ جسے کہتے ہیں, کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہتے پاسپورٹ آفس کے اوپر اتنا رش پہلے کبھی نہیں تھا کہ جتنا اب ہوتا. اور یہ ایک سٹی کی بات نہیں کہ صرف میں کہ کراچی میں بڑا رش ہے, جی لاہور میں بڑا رش ہے, اسلام آباد یا پشاور جو بڑے شہر ہیں 4-5 اس میں, نو. آپ چھوٹے شہر میں کسی سٹی میں چلے جائیں, کسی بڑے کراچی جیسے بڑے شہر میں چلے جائیں, لاہور جیسے بڑے شہر میں چلے جائیں, آپ کو یہی سچویشن ملے. حالانکہ
اس کے بعد ہم لوگوں کو اپوائنٹمنٹ ہی کوئی ایمبیسی نہیں دیتی اگر ہمیں جانا بھی ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر انلیگل وے سے, پھر کشتیوں میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں یار مرنا ہمیں بہتر ہے, ہمیں ادھر سے بھاگنا. یہ سچویشن کیوں ہوئی؟ یہ سٹارٹ سے تو ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کچھ علاقوں کے ہمارے پاکستان کے لوگ ان کا ایک ٹرینڈ کے طور پہ میں کہوں یا جو بھی آپ کہہ دیں, وہاں پہ جب لڑکے 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے یورپ پہنچنا ہے. انلیگل وے سے میجورٹی 90% ان علاقوں کے لوگ جاتے ہیں. ہمارے پنجاب کے 4 پروونسز اس میں 4 ڈسٹرکٹس اس میں شامل نارتھ کے. لیکن اس کے علاوہ لوگ اس طرح پاگلوں کی طرح یہ حرکتیں نہیں کرتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے بس نکلو. افغانستان کو بنے ہوئے تو شاید ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے, لیکن 2 سال سے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, جو بڑی ایک مشکل چیزیں ہیں وہاں پہ. فیمیلز کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹ ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن باقی چیزیں ان لوگوں نے یار ہولڈ کر لی. ہم ان کو کہانیاں سناتے تھے, آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ ہمیں ایسا جسے کہتے ہیں نا چپیڑ مار کے ایسا پٹا جواب دیتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی, اور وہ صحیح کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ وہ کہتے بھائی آپ اپنے سسٹم کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں آپ صرف بلیم گیم ہمارے ساتھ لگائی, کہتے ہمارے ساتھ یہ ڈرامے نہ کریں. ہم آپ کے یہ ڈرامے سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے ملک کو بچا لیا. سر ہمارے ملک کو نہیں بچایا, آپ نے اپنے لیے اس ملک کو اگر آپ تھوڑا بہت کرتے ہیں, آپ اتنا کرتے ہیں کہ یار سانس آنا جانا رہے بس ہلکا پھلکا سا. بیچ میں وہ کھانسی بھی آ جاتے نا جب آپ کے پھیپھڑے پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے, یا آپ کی باڈی کے آرگنز کام نہیں پراپر کر رہے ہوتے, لنگز میں پرابلم ہے, تو پھر آپ کو کبھی کھانسی لگ جاتی, کبھی آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. پھر تھوڑا سا جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے ان کو آکسیجن انجیکٹ کیا جاتا ہے, آکسیجن دیا جاتا ہے, تو پھر تھوڑا سا نا وہ اسموتھ ہو جاتی ہے سانس لینا. ہمارے ساتھ وہی یہ لوگ کرتے ہیں. 76 ایئر سے کر رہے تھے, اور ابھی کم از کم کوئی ہوپ نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں کریں گے. آگے بھی یہ سلسلہ چلنے والا. اور ابھی جو سچویشن ہے, جو رائٹ ناؤ, جو ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کہتے ہیں کہ یار بڑی فاشسٹ گورنمنٹ ہے, ان کے ریکارڈ پچھلوں والوں نے شکر ہے کہ توڑ دیے. تو خان صاحب اب اچھے لگنے لگتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک تھا. اب اس اگلے والے جو آئیں گے نا, پھر یہ بھی ہمیں اچھے لگنے لگ جائیں گے. وہی والی بات ہے نا کہ کفن اتارنے والی کہانی ہے وہ. یہاں پہ میں I can't share that story کیونکہ تھوڑا سا ان ایتھیکل ہو جائے گا, غیر اخلاقی چیز ہو جائے گی. بٹ ہمارا وہ حساب ہے کہ باپ تو صرف کفن لیتا تھا, بیٹا تو کچھ اور بھی کرتا. ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں یہ لوگ. اور دعویٰ یہ کرتے ہیں جی آپ ایک آزاد قوم ہے, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کلپس چلائے جاتے ہیں. سر اگر اس سے پاکستان واقعی ایک کنٹری, مضبوط ساورن کنٹری بنتا ہے, تو ہم تقریریں ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے. آپ قائد اعظم صاحب کی تقاریر بھی چلایا کریں, باقی بھی چیزیں کریں. لیکن کیا پاکستان اس سے ٹھیک ہوگا یا ہوا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے اندر جب تک رول آف لا نہیں آئے گا, کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چیزیں نہیں آئیں گی, تو پاکستان کا ٹھیک ہونا, یہ جیسے کہتے ہیں نا دیوانے کا خواب جس کو کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن 14 اگست ہے بھائی, 76 ایئر ہو گئے, سب کو مبارک ہو. ایک دفعہ پھر جو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی ہمارا ملک بنا, ہم آزاد ہوئے, اور ہم ایک آزاد مملکت ہے. وہ معین اختر صاحب اور انور مقصود صاحب کا ایک کلپ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. تو معین اختر صاحب کہتے ہیں انور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی پاکستان ایک آزاد ملک ہے. تو وہ فون میں لانا شروع کر دیتے ہیں, لوگ گھر میں بھی فون کرتے ہیں, دوستوں یاروں کو بھی. تو انور مقصود صاحب ان کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے یار مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے اتنی بڑی خبر دی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو کیا ہم وہ بنے, یا صرف 14 اگست آئے گا باجے بھی بجائیں گے, جھنڈے بھی لہرائیں گے, اور پیٹریوٹک سانگ جس کو ملی نغمے کہا جاتا ہے بڑی ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں, مختلف ہمارے سنگرز نے گائے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. نور جہاں میڈم نور جہاں سے لے کے اور ابھی تک کے جتنے سنگرز ہیں, تو بڑا جوش ولولہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن what the thing is کہ واقعی ہمیں جو چیزیں کرنی ہے بالکل سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جو آزاد قومیں ہوتی ہے وہ اپنے جشن آزادی کو, یعنی انڈیپینڈنٹ ڈے کو, بڑے زور و شور سے مناتی ہے. لیکن ہمارا زور و شور صرف اس دن تک ہوتا ہے.
باقی جو 364 ڈیز اے ایئر ہے وہاں پہ پھر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کسی اور کی بات، کسی اور کی پاور، کسی اور کی طاقت چلتی ہے. تو خیر سب کو مبارک ہو کے پی میں جن لوگوں کو پکڑا ہے، جس میں سوری ان کے خلاف جسے کہتے ہیں کہ سسپینشن ہوئی ہے، تو مائٹ بی پاسبل کہ ایف آئی آرز وغیرہ بھی ہوئی ہوں کہ آپ نے کیوں سیلیبریٹ نہیں کیا. لیکن ان کے کوشچنس کہ ہم جو کہتے ہیں ہم ہیں یا کچھ اور ہے، تو ان کے کوشچن بھی میرے خیال میں غلط نہیں ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ٹھیک ہے آج ہم نے لوگوں کو روکا. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے، ٹھیک ہے ایک ڈر اور خوف ضرور ہے، لیکن آپ ان کے دلوں اور دماغ کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اس کو تالا لگایا جا سکتا ہے؟ جو ممکن نہیں. خیر اینی وے ول سی یو اگین انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل. وہ شیئر کر رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.